بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہایتی محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ رحمت میں ایک نہایت پر نور صبح میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فہم زکوٰۃ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل اس کے اور ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوعات میں سے ہے، چونکہ زکوٰۃ ارکان دین میں سے ہے اور قرآن مجید برہان رشید میں بار بار خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی اپنے دور میں جو ان کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ کا حکم تھا وہ اس کی طرف اپنی اپنی امم کو متوجہ فرماتے رہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ No doubt those who have accepted faith وعملوا الصالحات and did good deeds وأقاموا الصلاة and established prayer وآتوا الزکاة and paid poor due لهم أجرهم عند ربهم، their reward is with them their Lord.
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, and there neither fear and nor grief to them. खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ज़कात की अहमियत को वाज़े करते हुए ज़कात देने वाले की अज़मत को भी उजागर किया और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु के नज़दीक इन लोगों का जो अजर है और जो हैसियत है उसको भी अच्छी तरह वाज़े फरमा दिया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में दीगर उमम के लिहाज से जो ज़कात का हुक्म था उसको हम इस तरह मुलाहज़ा कर सकते हैं कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सूरह मरियम में जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू जब उनकी वो गुफ्तगू जो उन्होंने पंघूड़े में की थी उसको रब्बे ज़ुल जलाल बयान करता है, तो जहाँ वो ये ऐलान कर रहे थे इन्नी अब्दुल्लाह कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है, वहाँ उनके ये भी लफ्ज़ थे वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। सूरह मरियम की आयत नंबर 31 है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में कह रहे थे कि अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है जहाँ भी मैं रहूँगा, और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने मुझे नमाज का भी हुक्म दिया है और ज़कात का भी हुक्म दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त अपने किरदार के लिहाज से और अल्लाह की तरफ से जो उन पर फ़राइज़ लाजिम किए गए थे उनका तारुफ करवाते वक़्त उस वक़्त नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र कर रहे थे। ऐसे ही कुरान मजीद में जहाँ खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल का इसी सूरह मरियम की आयत नंबर 54 और 55 में खालिक़े कायनात फरमाता है वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किताब के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें, बेशक वो वादा को सच्चा करने वाले नबी थे और वो रसूल नबी थे। और वकाना यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़का, और उनकी शान ये है कि वो अपने अहल को नमाज का भी हुक्म देते थे और ज़कात का भी हुक्म देते थे। ऐसे ही सूरह अंबिया के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने चंद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनका तज़किरा करने के बाद खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया है सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 है वजअलनाहुम अइम्मा, हमने इन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को इमाम बनाया, यहदून बिअम्रिना, ये हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत देते हैं, व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, हमने इनको फ़िअल खैरात की इनकी तरफ वही की, व इक़ामस सलात, नमाज कायम करने की, व ईता अज़्ज़का, और ज़कात देने का हुक्म हमने इनको किया। तो इससे पता चलता है कि ज़कात अगरचे दीगर उमम में इसका निसाब और तरीका कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन हर दौर के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सीरत की तामीर के लिए इंसानियत को ये हुक्म दिया और इसकी वजह से दिलों से माल की मोहब्बत कम होती रही और लालच और ख्वाहिश का मर्ज़ ख़त्म होता रहा और दिल ज़कात की अदायगी की वजह से शुस्ता भी हुए, शाइस्ता भी हुए और उन्हें खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की मार्फत का अजीम सरमाया मुयस्सर होता रहा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस सोच को भी मुस्तरद किया गया कि जब इंसान ये ख्याल करता है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ माल इकट्ठा किया तो अब मैं बगैर किसी इव्ज़ के किसी और को दे दूं, ये कैसे हो सकता है, या इसमें मेरा बड़ा खसारा है, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इस वहम को भी दूर किया कि ज़कात हमने इजाफे के लिए
तुम पर लाजिम की है। कभी भी ज़कात की वजह से माल कम नहीं होगा, ज़कात की वजह से माल में बरकतें आ जाएंगी और माल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 261 है, खालिक़े कायनात ने एक गैर महसूस चीज को हिस्सी चीज के साथ तशबीह देकर हमें समझा दिया कि कैसे मैं ज़कात के अंदर इजाफा करता हूं और कैसे बरकतें मुयस्सर आती हैं। खालिक़े कायनात फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये उस दाने की मिसाल है, अम्बतत सबा सनाबिल, जिसको जमीन में काश्त किया गया तो उसने 7 बालियां उगाई, वफ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाना बन गया। खालिक़े कायनात जल्ल जलालू फरमाता, ये खुद तुम काश्त करते हो, देखते हो, एक बीज काश्त किया था, उससे 7 बालियां निकली और हर बाली के अंदर 100 दाना मौजूद था, एक दाने को 700 में तब्दील होता तुमने खुद देख लिया। ये तुम्हारे मुशाहदा की बात है। फरमा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, सिर्फ यही नहीं, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसकी नेकी को परवान चढ़ाता है और नस्व नमा देता है। तो मतलब ये था कि ये ना सोचो कि हम देंगे तो हमें कोई नुकसान हो जाएगा। ज़कात की अदायगी से इतना फ़ायदा होगा कि बंदा उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू किस कदर इजाफा फरमाने वाला है और किस कदर उसमें बरकतें अता फरमाने वाला है। चूँकि ये मौजू निहायत तवील है, अगर इसके असरार और रमूज पर गुफ्तगू करें तो वो कई घंटों की बहस है। अगर इसकी वईदें शरी तौर पर जो उनको बयान करें तो वो भी मुस्तकिल मौजू है, और इसके साथ इसकी बरक़ात को बयान करें वो भी मुस्तकिल मौजू है। लेकिन आज हमारा गुफ्तगू का जो मौजू है बिलखुसूस वो ज़कात के मसाइल हैं, और ज़कात के मसाइल भी तमाम एक नशिस्त में बयान नहीं हो सकते। तो हम ऐसा इसका ज़ाबिता और कानून समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे अक्सर मसाइल का हल हमें मालूम हो जाए। बाकी जुज़वी तौर पर मसाइल जो हैं वो तो इसके बड़े तवील अबवाब में बंद हैं। बहरहाल ये माह रमज़ान मुबारक का ज़रखेज़ मौसम है, हम इसमें इंशाअल्लाह थोड़ा सा पढ़ेंगे, अल्लाह इसको भी परवान चढ़ाएगा और इस पर आगे कई मसाइल का फल जो है वो मुरत्तब हो जाएगा। सबसे पहले लफ्ज़ ज़कात में अगर गौर करें तो अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ 2 मानी में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ ज़कात का माना तहारत भी है और लफ्ज़ ज़कात का माना नश्व नुमा पाना भी है। तो मतलब यह है कि जिस वक़्त कोई शख्स ज़कात देता है तो उसके माल को तहारत मिल जाती है, उसके माल को पाकीज़गी मिल जाती है, और ऐसे ही जिस वक़्त वो ज़कात देता है तो उसका माल फिर बढ़ता है। चूँकि खालिक़े कायनात ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदाक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को परवान चढ़ाता है। तो इस वास्ते ये ज़कात का लफ्ज़ ही इस बात पर दलालत करता है कि इसमें खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अपनी तरफ से बरकतें शामिल फरमाने वाला है। शरीयत की ज़ुबान में ज़कात की जामे तारीफ ये है, तमलीको जुज़ माल मखसूस मिम माल मखसूस ले शख्स मखसूस लिल्लाहि ताला। ये अल्फाज को अगर अरबी में याद ना भी कर सकें तो उर्दू में ये इनकूज़े में दरिया बंद है। तमलीको जुज़ माल मखसूस, मखसूस माल की मखसूस जुज़ को किसी के मिल्क में देना, मिम माल मखसूस जो खास किस्म के माल से हिस्सा हासिल किया गया हो, ले शख्स मखसूस मुअय्यन शख्स को देना, और किस लिए देना, लिल्लाहि ताला, अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए। तो इसमें एक तो यह है कि हर माल से ज़कात नहीं, वो खास माल है जिनसे ज़कात है, माल मखसूस, और फिर माल मखसूस से जुज़्व मखसूस उसका एक मुअय्यन हिस्सा है।
یہ نہیں ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ سارا ہی زکوٰۃ کی حیثیت میں دے دیں. وہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک ترغیب ہے نیکی کی طرف اور ایک شوق ہے، لیکن شریعت نے 40واں حصہ لازم کیا تو یہ معین حصہ ہے مال مخصوص کا. اور کس کو دینا؟ لشخص مخصوص. یہ بھی نہیں کہ جس کو جو سامنے ہے اسی کو زکوٰۃ دے دو. اس شخص کے اندر خاص شرائط موجود ہوں تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی. اسی تعریف پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف عناوین اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. سب سے پہلا لفظ ہے تملیک، مالک بنانا. اگر زکوٰۃ کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا جاتا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. چونکہ قرآن مجید میں آتوا الزکاۃ اور وہ ایتا سے ہے. ایتا کا معنی ہے کسی کو دے دینا. لہذا زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں اس کا اگلے مستحق کو مالک بنا دیا جائے. اگر مالک نہیں بنایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب اس کے لیے وضاحت سے یہ سن لیں، ایک ہے لفظ اباحت اور ایک ہے تملیک. اباحت ہے کہ کسی کے لیے استفادے کو جائز قرار دینا. آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کا کھانا پکا دیا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ کھا لو. اب یہ اباحت ہے کہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ جتنا کھائیں کھا لیں، ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے. تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کریں، ان کے ملک کر دیا جائے، ہینڈ اوور ان کی وہ چیز کر دی جائے تو وہ تملیک ہوگی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کھانا پکا کے پھر اپنے گھر دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے فقراء کے سامنے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی. یہ اباحت تو ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے وہ کھانا اپنی طرف سے مباح قرار دے دیا کہ میری اجازت ہے تم کھا سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما دو، وہ لے جائے. پکانے کے بعد جس طرح کے کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسے کے کپڑے خریدتا ہے اور کپڑے وہ فقراء کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بھی تملیک پائی جاتی ہے. تو تملیک کا پایا جانا ضروری ہے. اگر تملیک نہیں محض اباحت ہے تو ایسی شکل کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور اس میں جس وقت یہ بات سامنے آئی کہ تملیک ضروری ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھدار ہو. تو پتا چلا کہ اگر کوئی شخص مجنون کے ہاتھ میں کوئی پیسے دے دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ مجنون کو یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور قبضہ کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ پیسہ ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. ایسے ہی وہ بچہ کہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اور قریب البلوغ بھی نہیں ہوا، وہ سمجھدار نہیں ہوا، تو اس کو بھی جب زکوٰۃ دیں گے تو تملیک والا وصف اس کے لحاظ سے بھی موجود نہیں ہوگا. یہاں صرف ایسی شکل میں زکوٰۃ ادا ہوگی کہ اس مجنون یا بچے کا کوئی وارث ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہو، تو پھر یہ حکم تبلیغ پائی جائے گی اور اس شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو تملیک، اگلے کو مالک بنا دینا، یہ ضروری ہے کہ مستحق کو تملیک کی جائے، نہ کہ محض اس کے لیے اباحت ہو کہ وہ اس میں سے کچھ استعمال تو کر سکتا ہو مگر اس کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہو. تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ دوسری یہ ہے بات کہ جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ مال کی جز ہو، وہ منافع کی جز نہ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص فقیر کو 1 سال کے لیے اپنا مکان دے دیتا ہے کہ تم اس میں رہائش رکھو اور نیت یہ ہے کہ یہ میری زکوٰۃ نکل جائے گی، تو اس سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، کیونکہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگلے کو منفعت کا وارث نہ بنایا جائے
منفعت کا مالک نہ بنایا جائے بلکہ مال کا مالک بنایا جائے. تو یہاں پر اس کو جب 1 سال کے لیے بلڈنگ دی گئی تو اس کو منفعت کا مالک بنایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو، وہ جزو مال نہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوگی ایک تو اس میں تملیک بھی ہو، اور پھر جس چیز کی تملیک ہے وہ کوئی منفعت نہ ہو بلکہ وہ مال ہو، تو پھر اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مال بھی معین ہے. ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں. چند اموال ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ جب بندہ ان کا مالک ہو تو بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے. اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر تو 3 ہی قسمیں تھیں، اب اس میں کچھ تفصیل مزید آ گئی ہے. پہلے تو ہر وہ چیز کہ جس میں ثمنیت موجود ہے اس میں زکوٰۃ ہے. نمبر 2 جو مال تجارت ہے اس میں زکوٰۃ ہے. آگے نصاب ابھی بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ جانور کہ جن میں شرط صوم پائی جائے. شرط صوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چر کے گزارا کریں، ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے اور نہ ہی پانی پلائے. جس طرح کے بیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں کم از کم 6 مہینے اور 1 دن ایسا ان کا گزرے، تو ایسے جانوروں کی پھر آگے ایک لمٹ ہے کہ 40 بکریاں ہوں گی تو ان میں 1 بکری زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا ڈیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں، ان تمام قسم کے اموال میں جو کہ نیت تجارت سے نہ رکھے گئے ہوں ان سب کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ ان سب کی زکوٰۃ معاف ہے. شریعت مطہرہ میں ابتدائی طور پر یہ 3 قسمیں تھیں. اب یہ ہے کہ شرط ثمنیت یہ ہے سونے چاندی کے اندر، اور پھر ایک ہے سمن جو خلقتاً سمن ہے، اور ایک ہے جو اصطلاحی طور پر ہے. خلقتاً سونا ہے، چاندی ہے، اور اصطلاحی طور پر یہ ہمارا روپے ہر ملک کی کرنسی ہے، یہ نوٹ، اس میں خلقتاً ثمنیت نہیں، سونے چاندی میں خلقتاً ہے، اور اس میں ہر ملک کے قانون کے مطابق اور اصطلاح اور عرف کے مطابق یا اس کے بعد پرائز بانڈ یا اس طرح کی صورتیں مختلف آ گئی ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ ان کا ایک نصاب ابھی ہم بیان کریں گے. وہ نصاب جس کے پاس موجود ہوگا، ان اتنی مقدار میں ایسا مال موجود ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. سامان تجارت خواہ کسی طرح کا ہو، اس میں اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے گی. جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا، اپنے استعمال کے لیے نہیں، تجارت کے لیے خریدا، خواہ وہ کوئی گاڑی ہو، خواہ وہ کوئی پلاٹ ہو، خواہ وہ کوئی مشین ہو، کوئی چیز بھی جس کو بنیت تجارت خریدا گیا ہے، وہ اگر نصاب تک اس کی قیمت پہنچ جائے گی تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا. اس کے علاوہ گھر کا سامان ہے، فرنیچر ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد بھی ہیں لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں رکھا ہوا، وہ ویسے گھر میں موجود ہے، اگرچہ وہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے، تو ایسی تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ برتن جو گھر میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے کپڑے اس کے سوٹ اس کی ضرورت سے زائد ہیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس نے بنیت تجارت نہیں خریدی اور ان کو استعمال کے لیے خریدا تھا، اگرچہ کبھی استعمال کا موقع بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، تو ایسی تمام چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ صرف سونا میں ہے، چاندی میں ہے، اور ان کے قائم مقام جو نوٹ اور کرنسی ہے. اس کے بعد سامان تجارت ہے، اور سامان تجارت کے بعد وہ مویشی، ان میں سے بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ جو کہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہوں، اپنے اپنے نصاب کے مطابق ان میں زکوٰۃ دینا فرض ہے. اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکوٰۃ اس پر نہیں بولا جاتا لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے. معدنیات پر اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی پرانا جاہلیت کے زمانے کا ذخیرہ دفن تھا اور وہ نکل آیا تو اس میں بھی اس پر خمس دینا لازم ہے. اور ایسے ہی کوئی اس کی زمین میں کان نکل آئی ہے کسی چیز کی تو پھر بھی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا. اور اس کے علاوہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا. یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے. لیکن اس وقت ہمارا موضوع لفظ زکوٰۃ کے لحاظ سے یہ ان اقسام پر خاص طور پر
بند رہے گا کہ جو مالی طور پر ہم عرف میں بھی جن کا حق دیتے ہوئے اس پر لفظ زکوٰۃ کا اطلاق کرتے ہیں۔ سونا چاندی کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا تو وہ سونے کا نصاب 20 مسقال ہے اور چاندی کا نصاب 200 درم ہے۔ 20 مسقال 7.5 تولے بنتا ہے اور 200 درم چاندی 52.5 تولے بنتی ہے، اور اگر گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو 7.5 تولے جو ہے وہ بنتا ہے 80 گرام 80.479 گرام، اور چاندی جو ہے وہ گراموں کے لحاظ سے 612.35 گرام یہ وزن ہے گراموں کے لحاظ سے۔ اور ویسے جو رائج ہے ہمارے ہاں تولے کے لحاظ سے تو سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52.5 تولے یہ شرعی نصاب ہے۔ اب اس میں جو معیار بنایا گیا جس نصاب کو مالدار ہونے کے لحاظ سے وہ چاندی کا نصاب ہے فقراء کے بھلے کے لیے، اور یہ شریعت مطہرہ کا ہر دور میں قانون رہا ہے کہ وہ نصاب لیا جائے گا جو جلد بن جائے۔ اگر آج ہم سونے کا نصاب لاگو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو اس سے بہت سا فقراء کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا۔ تو اس واسطے شریعت نے جو نصاب جلد بنتا ہو وہ لیا ہے، اور وہ نصاب چاندی کا نصاب ہے۔ اب اس کو توجہ سے سننا اور یہ نصاب سمجھنا اور اس کے لحاظ سے پھر اپنی مالی حیثیت کو پرکھنا یہ بڑا لازم ہے۔ عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کر جاتے ہیں اور اچھی بات ہے، مگر زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ بار بار قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، تو دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا نصاب جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے مال کو چیک کر کے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ضرور دینی ہوگی، ورنہ فرضیت کے لحاظ سے بندہ عدم ادائیگی کی وجہ سے مجرم قرار پائے گا۔ تو اس شخص کو شرعی طور پر غنی اور مالدار کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی۔ 52.5 تولے چاندی خود تھی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا، اس شخص کو شریعت کی زبان کے اندر غنی کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے 8,663 روپے بنتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس اپنے ضروریات اصلیہ سے زائد سال کے آغاز میں 8,663 روپے تھے، اگرچہ سال گزرنے کے درمیان یہ کم بھی ہو گئے اور ہو سکتا ہے سارے ختم بھی ہو گئے، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے پھر 8,663 روپے اس کے پاس اگر آ چکے ہیں تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرے گا۔ پورا سال اس کے پاس اتنی رقم کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی اس کے پاس اتنی پیسے اتنے بچے ہوئے موجود ہوں، صرف آغاز میں اور اختتام پر اگر یہ صورتحال ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ غنی ہے، شریعت کی زبان میں وہ مالدار ہے، اور اس پر جو اب اس کے پاس رقم ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ شروع میں وہ 8,500 اس کے پاس تھی، سال کے آخر میں اب 20,000 ہو گئی ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ وہ صرف 8,500 کی دے، نہیں، جب شروع میں وہ صاحب زکوٰۃ نصاب تھا، سال کے آخر میں اب جتنی بڑھ جائے گی سب میں سے 40واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر اب 1,00,000 ہو گئی ہے تو اس کا، 2,00,000 ہو گئی ہے تو اس کا، یہ حولان حول کا معنی ہے کہ اس چونکہ جب سال شروع ہوا تو صاحب نصاب تھا، اب اس کے لحاظ سے اس کو پورا سال ہی مالدار سمجھا جائے گا، اور سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی رقم اس کی ضروریات سے زائد ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی۔
ऐसे ही जिस शख्स के पास सामान्य तिजारत इतना है, 8,663 रुपए का सौदा उसकी दुकान में है और वो उसकी जरूरत से जायद है, उसके खर्चे से जायद है, उसके बच्चों के कपड़े और फीसें और इस तरह की चीजों से वो चीज उसकी कीमत जायद थी और फिर आगे साल गुजरता रहा, अगरचे साल में अप डाउन का मामला भी जारी रहा, लेकिन साल के आखिर में जब फिर इतनी रकम उसके पास है कम अज कम तो उस पर ज़कात लागू हो जाएगी, उसके वो सामान्य तिजारत में या उसकी चांदी में या उसके पैसों के अंदर। और अगर उसके पास सोना निसाब के मुताबिक नहीं, उससे कम है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। 4 तोले है, 3 तोले है, 6 तोले है। लेकिन अगर कुछ भी चांदी उसके पास है तो फिर सोने को चांदी शुमार किया जाएगा। उसके पास अगर 1 तोला चांदी है और 4 तोले सोना है, अगर सोना अब 7.5 तोले होता तो ज़कात लाजिम आती, लेकिन चांदी थोड़ी सी भी सोने को चांदी बना लेती है, तो 1 तोला चांदी की वजह से भी उसको वो 4 तोले सोना जो मिसाल के तौर पर है उसमें देखेंगे कि इसमें तो चांदी जो है वो 52.5 तोले आ सकती है, तो अब 1 तोला पहला और बाकी वो सोने की शक्ल में जो चांदी है सबको शुमार करके निसाब बना दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके पास चांदी नहीं तो फिर सोना जब अपनी पूरी निसाब को पहुंचेगा तो ज़कात होगी, वरना उस पर ज़कात नहीं होगी। तो ये मुश्तरका मामला है पैसे का, सामान्य तिजारत का और चांदी का। जिस वक्त ये निसाब है और ये मेयार है, इसको सामने रख के किसी बंदे ने अपने मामले को चेक करना है कि क्या मुझ पे ज़कात फर्ज है या नहीं। इतने पैसे अगर उसके पास जरूरत से जायद थे तो वो बंदा मालदार है, उसको अपने माल की ज़कात देना पड़ेगी। बाकी ये जो साल का मैं जिक्र कर रहा हूं तो शरीयत में कोई ऐसा महीना या नहीं कि जिसको ज़कात के लिहाज से वक्त बनाया गया हो कि अगर इसमें ज़कात दी जाए तो अदा होती है या आगे पीछे हो तो कज़ा हो जाती है। शरीयत के लिहाज से ऐसी कोई तायीन नहीं। इंसान खुद अपना एक वक्त मुअय्यन कर सकता है कि उसने रमज़ान को मेयार बनाया हुआ है कि इस साल रमज़ान में देता हूं और आइंदा साल भी रमज़ान की 4 तारीख को 5 तारीख को दूंगा। ये मतलब है साल से कि उसने जो खुद एक मेयार बना रखा है उस तारीख को उसके पास जरूरत से जायद इतने पैसे मौजूद थे, अगरचे साल के दौरान उससे कम भी हो गए, फिर जब वो तारीख आई तो उतने पैसे ही मौजूद थे या उससे जायद थे, तो जितने उसके पास मौजूद होंगे जायद की शक्ल में भी सब में से उसको 40वां हिस्सा ज़कात की शक्ल में अदा करना पड़ेगा। इसमें कुछ शराइत ऐसी हैं कि जिनको हम फर्जियत ज़कात की शराइत के उन्वान से ताबीर कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको सेहत अदाए ज़कात की शर्त बना सकते हैं। तो फर्जियत ज़कात के लिहाज से 10 शराइत हैं। ये 10 शराइत बंदे में जो देने वाला है उसमें और उसके माल में 10 शराइत मौजूद होंगी तो फिर उस पर ज़कात फर्ज होगी, वरना उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ऐसे कुछ शराइत उस बंदे के लिए है जिसको देनी है, वो पाई जाएंगी उसमें तो फिर उसके लिए ज़कात लेना जायज है, वरना उस पर हराम है कि वो ज़कात का पैसा ले। और ऐसे ही माल के लिहाज से भी शराइत हैं जिनका भी तज़किरा हो रहा है। तो फर्जियत ज़कात के लिहाज से सबसे पहली शर्त मुज़क्की के लिए कि जिस पर ज़कात फर्ज होगी, ज़कात देना उस पर लाजिम होगा, सबसे पहली शर्त है हुर्रियत, कि वो आजाद हो, गुलाम ना हो। तो इस लिहाज से आज कोई उलझन नहीं, चूंकि वो गुलाम जिसको शरई तौर पर अब्द कहा जाता है और उसके मुख्तलिफ आकाम है, आज वो मौजूद नहीं। आज अल्लाह के फजल से सारे आजाद ही आजाद हैं और इस शर्त के लिहाज से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसमें अब ये शर्त मौजूद ना हो। दूसरे नंबर पर है इस्लाम, मोमिन होना। काफिर पर ज़कात नहीं, इस वास्ते कि वो सबसे पहले उससे तकाजा कलमा का है कि वो कलमा इस्लाम पढ़े, उसके बाद किसी इबादत की उसकी तरफ निस्बत होगी। अब नमाज काफिर पे फर्ज नहीं, उस पर इस्लाम लाना फर्ज है। वो पहले इस्लाम लाएगा और फिर वो नमाज का मुकल्लफ होगा। ऐसे ही ज़कात जो है पहले बंदा कलमा गो होगा, कलमा पढ़ेगा, उसके बाद उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी जब वो निसाब को पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर पर है बालिग होना। अगर कोई शख्स बच्चा है, कोई सभी है, तो उसके माल पर ज़कात फर्ज नहीं।
होता है इस तरह के बच्चों की भी बड़ी बड़ी जागीरें हो सकती हैं और छोटी उम्र में उनके सुपुर्द कर दी जाती है या विरसे में उनको मिल जाती है, तो सभी के बाल में ज़कात फर्ज नहीं। जब बाले हो जाएगा तो फिर उसके माल के अंदर ज़कात फर्ज होगी। चौथे नंबर पर यह है कि आकिल हो, मजनून के माल में ज़कात फर्ज नहीं। एक शख्स पागल है, मजनून है, अगरचे करोड़पति हो, उसके पैसे में उस पर ज़कात फर्ज नहीं। मजनून पर ज़कात नहीं, आकिल होगा तो फिर उस पर ज़कात फर्ज होगी। इसके बाद है कि उस माल के अंदर शराइत हो कि वो ज़कात के वजूब वाला माल हो, जिस तरह के अभी मैंने जिक्र किया, वो मुख्तलिफ अक़साम सोने चांदी के लिहाज से, सामान तिजारत के लिहाज से। तो घर का जो फर्नीचर है, अब वो भी माल तो है लेकिन उसमें ज़कात के वजूब वाली शर्त मौजूद नहीं। और ऐसे ही इंसान के कई सूट हैं, हालांकि हाजत के लिए तो शरीयत के लिहाज से 2 सूट काफी हैं, एक गर्मी का और एक सर्दी का। इसके अलावा जो है वो हाजत से तो जायद है, मगर उसको निसाबे ज़कात के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा मालदार बनाने के लिहाज से। अभी मुस्तहिक के लिहाज से उनको भी शुमार किया जाएगा, अभी बाद में उसका बयान होगा। ज़कात जिस पर वाजिब हो रही है, इसके माल में घर की जायद चीजें जो जरूरत से जायद हैं मगर उनको तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा गया, तो उनको निसाब के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। घर के सारे बर्तन, फर्नीचर, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो जायद है जरूरत से, उनको शामिल करके ज़कात का निसाब बना के बंदे पर ज़कात लाजिम नहीं की जाएगी। लेकिन फकीर होने के लिए उन चीजों को भी देखा जाएगा और उसका भी बाद में मैं जिक्र करता हूं। इसके बाद छठी शर्त यह है कि माल निसाब तक पहुंच जाए। थोड़ा होगा तो ज़कात नहीं होगी, निसाब के मुताबिक होगा, जो अभी बयान किया कि 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पहुंच जाए, या खुद इतनी चांदी मौजूद हो या इतना सामान तिजारत हो, तो फिर उस पे ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसके बाद यह है कि 7वीं शर्त कि मिल्क ताम हो। अगर किसी शख्स के पास कोई चीज तो है मगर उसका उस पे मिल्क मुकम्मल नहीं, मिन वजह मिल्कियत है, नाकिस मिल्क है, तो उस पर भी उसकी ज़कात फर्ज नहीं होगी। ज़कात जिसके मिल्क में है उस पर उसकी होगी। इसके बाद है कि उस माल पे साल गुजर चुका हो। अब साल गुजरने का मतलब जो अभी मैंने बयान कर दिया कि आगाज में वो साहिब निसाब हो, साल जो उसने अपना मुअय्यन कर रखा है उसके आखिर में भी वो साहिब निसाब हो। अगरचे अब 1 महीना पहले कुछ नई रकम शामिल हो गई है, लेकिन जब वो साहिब निसाब आगाज में था तो समझा जाएगा कि इस पर भी साल गुजर चुका है। जो चंद दिन पहले उसकी रकम, उसमें के मजीद उसको मुनाफा हुआ या आमदनी हुई, तो अब मजमू के ऊपर उसको ज़कात देना लाजिम हो जाएगा। इसके बाद यह है कि उसकी वो रकम कर्ज से पाक हो। यानी एक शख्स ने, उसके पास 10,000 रुपया जरूरत से जायद तो है, साल के आगाज में भी था, इख्तिताम पर भी है, लेकिन उसने 15,000 कर्ज देना है। तो अब अगरचे उसके पास माल पाया गया मगर उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, इस वास्ते कि पहले कर्ज को देखा जाएगा, कर्ज से जायद जो बचेगा वो निसाब बनाया जाएगा, और अगर कर्ज से जायद नहीं बचता तो फिर वो निसाब शुमार नहीं होगा। अब जिसने 15,000 कर्ज देना है और 10,000 उसके पास मौजूद है, 8,666 रुपया उसके पास मौजूद है, तो इसको शरई तौर पर गनी नहीं कहा जाएगा और इसके माल पर ज़कात नहीं होगी। तब ज़कात लाजिम होगी कि जब वो माल जो निसाब के मुताबिक है वो कर्ज से पाक हो और बंदे पर कर्ज उससे जायद मौजूद ना हो। इस सूरत में मजीद कुछ बातें समझना जरूरी है। कर्ज से मुराद यह है कि वो जिहते इबाद के लिहाज से हो, बंदों के लिहाज से हो, अगरचे वो हुकूकुल्लाह में से है, लेकिन जिहते इबाद के लिहाज से जो कर्ज है वो तो ज़कात से मान्य होगा, और जो जिहते इबाद के लिहाज से कर्ज नहीं वो मान्य नहीं होगा। इसको जरा तवज्जो से समझें। अब एक शख्स जो है उसने किसी बंदे के पैसे देने हैं, तो ये तो उस पर समझेंगे हम कि मकरूज है, लिहाजा ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन एक शख्स शरीयत का मकरूज है, हज फर्ज था उसने अभी तक किया नहीं, उसने कोई नजर मानी थी वो अदा नहीं की, उसने कोई कफारा देना था वो अभी उसके जिम्मे कर्ज रहता है,
اور یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹھے ہوئے یہ اتنے تو حج میں خرچ ہو سکتے ہیں، تو یہ جو قرض ہے اس کو قرض نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے جو حج میں تاخیر کی ہوئی ہے اور اب اس پر حج قرض ہے اس کے ذمے کہ حج کرے، یا کوئی نظر ایسی اس نے مانی ہوئی ہے جو اس نے ادا نہیں کی، تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہو گیا، ہم کہیں کہ چونکہ اس نے ابھی تو حج بھی کرنا ہے لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو یہ بات درست نہیں۔ اس میں یہ قرض جو شرعی طور پر اس پر ہے حج کی ادائیگی والا اس طرح کا، یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے مانے نہیں ہوگا، لیکن جو عبادت کے لحاظ سے قرض ہے وہ مانے ہو جائے گا، اور اگرچہ اس میں وہ من وجہ اللہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے وہ پیسہ اس کا سمجھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کے لیے ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بچتا ہے تو پھر اگلے سال کا نصاب بنے گا، تو یہ بھی چونکہ زکوٰۃ آگے خرچ بندوں پر ہوگی تو اس کو بھی بندوں کا ہی حق سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمے ابھی باقی ہے یہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے، اور اس کے علاوہ جو کسی کا اس نے ویسے ہی دینا ہو وہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے۔ ان کو ماننے سمجھا جائے گا کہ ایسے قرض کی موجودگی میں نصاب نہیں بنے گا، اس سے زائد ہوگا تو نصاب بنے گا، لیکن جو قرض اس طرح کا ہے کہ اس نے ابھی حج کرنا ہے تو یہ قرض شرعی طور پر وجوب زکوٰۃ کو نہیں روکے گا، اس کے ہوتے ہوئے بھی اس بندے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں آج ایک بات بہت سے لوگوں نے اس سے شک کو ناجائز استعمال کر رکھا ہے، وہ 10 کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں۔ 10 کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے 20 کروڑ مزید قرض لے لیا، ساری زندگی اسی طرح ہی گزار رہا، اتنا بڑا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی پھر مقروض بھی رہتا ہے اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ تب دوں، اب میرے پاس 1 کروڑ سرمایہ تو ہے مگر میں نے 2 کروڑ قرض دینا ہے تو مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ناجائز استعمال ہوگا ایسی شک کا۔ اصل قرض کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے قرض لیا کس شوق میں ہے، کیا حاجت اصلی تھی اس کی، کوئی مجبوری تھی کہ اس کے لیے اس نے قرض لیا اور اب اس قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے؟ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ محض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکوٰۃ سے فرار اختیار نہ کرے، اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور ایسے قرض سے بچنا چاہیے، اور ایسے قرض سے بچ کر وہ اپنے مال کی ضرور زکوٰۃ ادا کرے، اور خواہ مخواہ اتنے بڑے پیسے کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹر ہی قرار پایا رہے، اور حکومت کی طرف سے بھی اور فقیروں کی طرف سے بھی، تو یہ کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا۔ تو قرض والی شک میں بھی یہ پیش نظر رکھا جائے کہ وہ قرض جو اس نے ادا کرنا ہے وہ کس مجبوری کے تحت اس کو لینا پڑا تھا، کیا واقعی اس وقت شرعی طور پر اس کی مجبوری تھی کہ جب اس نے وہ قرض لیا، تو ایسی صورت کے اندر جو قرض ہوگا اس قرض کو منہا کیا جائے گا، اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکوٰۃ دینا اگر نصاب کو پہنچے گی تو لازم ہوگا۔ اس کے بعد 10ویں شرط یہ ہے وجوب زکوٰۃ کے لحاظ سے کہ وہ پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد پیسہ ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اگر زائد نہیں ہے تو پھر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 10,000 روپیہ تو ہے مگر اسی سے اس نے بال بچے کو نفقہ بھی دینا ہے، اور اس کے لیے اس نے آلات حرب کو بھی خریدنا ہے، یا جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا کوئی اوزار اس نے خریدنا ہے، یا اس نے اپنی سواری گزارے کے مطابق خریدنی ہے، یا اس نے اپنا مکان بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاجات اصلیہ میں سے ہیں، تو ان سے جو چیز زائد ہوگی اس کو وہ شمار کیا جائے گا، اور اس کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ حاجات اصلیہ میں بھی شرعی طور پر اس کو یہ توازن رکھنا پڑے گا کہ حاجت اصلیہ ہے کتنی۔ اب اس کا گزارا اگر 2 مرلے کے مکان میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں 1 ایکڑ کی کوٹھی بنانا چاہتا ہوں اور ابھی مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی چونکہ میرا مکان نہیں ہے، تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہوگی۔ اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موزونیت ہے وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے، اپنے اخراجات کو دیکھتا ہوا اس کے لحاظ سے وہ اپنے اس شک کو استعمال کرے۔ تو یہ 10 شرائط ہیں فرضیت زکوٰۃ کے لحاظ سے، جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
اس کے بعد دو شرطیں ہیں صحت ادا کے لحاظ سے. ادائیگی کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا تو حقیقتاً یا حکماً، کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ادائیگی کے ساتھ نیت مقارن ہو، یا حقیقی طور پر یا حکمی طور پر. حقیقی طور پر یہ ہے کہ جب پیسے آپ نے فقیر کو پکڑائے اس وقت آپ نیت حاضر ہے ذہن میں، لفظوں میں بولنا تو کوئی ضروری نہیں، ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ یہ پیسے میں زکوٰۃ کے دے رہا ہوں. یہ ہے کہ ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتاً مقارن ہے، ملی ہوئی ہے، یا حقیقتاً نہ ہو تو کم از کم حکماً ضرور ہو. حکماً یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا، علیحدہ کر دیا دوسرے مال سے، اور اس وقت یہ نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ. اب وہاں سے اٹھا کے دیتے وقت اگرچہ نیت زکوٰۃ نہ بھی ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس واسطے کہ اس میں حکماً نیت جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کو جب علیحدہ کر کے رکھا گیا اس میں زکوٰۃ کی نیت تھی. آگے ادائیگی کے وقت اگرچہ ہو یا نہ ہو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس شرط میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب نیت زکوٰۃ سے پیسہ جدا کیا اور ابھی فقیر کو نہیں دیا تھا کہ وہ چوری ہو گیا، تو اب یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ نئے سرے سے اس کو ادا کرنا پڑے گی. وہ پیسہ ضائع ہو گیا، جل گیا، چوری ہو گیا، ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. لیکن جب اس نے نیت سے جدا کر کے رکھا ہوا تھا، اب حکماً وہاں پر نیت پائی گئی، وہ جب دیتا ہے اگرچہ اس وقت کہیں خیال اور تھا اور اٹھا کے پیسے فقیر کو پکڑا رہا تھا انہی میں سے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. ایسے ہی اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا تھا تو اس کو پیسے دیے کہ جاؤ میری طرف سے تم جا کے زکوٰۃ دے آؤ. اب اگرچہ فقیر کو جب وہ وکیل دے رہا ہے اس وقت اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دے رہا ہے یا کہاں ہے، تو اب یہ بھی حکماً مقارنت ہے کہ جب اس نے وکیل کو وہ پیسے دیے، وکیل سے مراد یہ ہمارے عرف کا وکیل نہیں کہ وہ ضرور بیرسٹر ہی ہو یا وکیل ہو، ہر وہ بندہ جس کو آپ نے یہ سپرد کر دیا کہ تم زکوٰۃ دے آؤ میری، وہ وکیل ہے آپ کا. تو اس کو دیتے وقت آپ نے جو نیت کی تو یہ نیت معتبر ہے. اب آگے حکماً اس کی تنفیذ اس مال کے ساتھ ہو جائے گی. اس معاملے کے اندر یہ شرعی پہلو بھی بڑا حساس ہے آج کے حالات کے لحاظ سے کہ بینک جس وقت مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت جو ہمارے ہاں ہے اس وقت اس بینک کے کسی شخص کو کسی بندے نے نہ تو اپنی طرف سے وکیل بنایا اور نہ ہی وہ اصیل ہے. اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ اس کا نہیں، پیسہ کسی اور کا ہے، اور وکیل اس لیے نہیں کہ اس کو کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم جاؤ میری زکوٰۃ ادا کرو. اس کے اجازت کے بغیر خود جو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو اس کو شرعی طور پر زکوٰۃ نہیں کہا جا سکتا. وہ ایک اپنا فنڈ کاٹ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لازم ہے ابھی اس مالک پر کہ خود وہ اس کو ادا کرے، اور پھر ادائیگی بھی تملیک کے لحاظ سے کہ آگے جس کو دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے، یا کوئی ایسا وہ نگران یا وکیل ہو کہ جو آگے قبول کر رہا ہے اور اس کو خرچ کرے گا ان غربا کے لحاظ سے. اس کی بھی خاص شرائط ہیں، ورنہ ہر ہسپتال میں اور ادھر ادھر جو زکوٰۃ دینا یہ رائے گاہ ہو جائے گا. اس میں بھی اس پہلو کو پیش نظر رکھنا لازم ہے. ایک تو خود زکوٰۃ دے رہا ہو یا وکیل سے دلوا رہا ہو اپنی طرف سے کسی کو معین کر کے، اور آگے جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے کسی ہسپتال کا جو نگران ہے یا کسی دینی مدرسہ کا یا اور کسی چیز کا جو سماج کی مختلف چیزیں ہیں، وہ باقاعدہ لازم ہے اس پر کہ وہ سب کچھ لے کے کسی فقیر کو دے، اور اس کے بعد اگر فقیر کی طرف سے ادائیگی ہوگی تو پھر وہ آگے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف شکوں کے اندر تعمیرات کے لیے یا مختلف تنخواہوں میں یا مختلف صورتوں کے اندر، ورنہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی اور اس بندے پر جس نے ادا کی وہ زکوٰۃ پھر بھی برقرار رہے گی، ادائیگی اس پر مزید نئے پیسے سے لازم ہو جائے گی. دوسری بات جو تھی اس میں نیت کے ساتھ وہی تملیک ہے کہ مالک بنایا جائے گا کسی کو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، نیت بھی ہو اور آگے تملیک بھی ہو. سبھی کو، بچے کو جو بھی قریب البلوغ بھی نہیں ہے، مجنون کو اگر ایسا پیسہ دیا گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ تملیک والا وصف جو ہے وہ پورا نہیں پایا گیا. اس کے بعد کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے،
یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ ہم صرف اصول ایک بیان کر رہے ہیں، آپ خود اس سے آگے سینکڑوں مسائل خود اخذ کر سکتے ہیں اگر ان باتوں کو بحیثیت اصول آپ یاد کر لیں۔ تو مصارف کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، خالق کائنات فرماتا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ صدقات کس کے لیے؟ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، اور جو اکٹھا کرنے والے ہیں اس کو، اور وہ کہ جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اس کے بعد جو مقروض ہے شرعی مجبوری کی بنیاد پر اس کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ جو غازی ہے اور مجاہد ہے، وابن السبیل جو کہ مسافر ہے اور اپنے گھر سے بہت دور تھا اور محتاج ہو گیا، تو ان سب کے لیے یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے آج تالیف قلوب والا جو ہے، چونکہ اسلام کے عروج کے بعد اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے نو مسلموں کی یعنی بطور مصرف کے زکوٰۃ کی ان کو پیسہ دیا جائے، ویسے تعاون کیا جائے گا تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ ذمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جو غیر مسلم ہمارے ملک میں بحیثیت ذمی ہو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اس واسطے کہ یہ حقوق مالی میں اللہ نے جس معنویت کی بنیاد پر اس کو رکھا ہے، ذمی کے اندر وہ تقاضے نہیں پائے جاتے، اور بالخصوص آج ہمارے ملک میں تو کوئی ذمی نام کی چیز ہی نہیں۔ یہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں یہ ذمی نہیں، یہ تو ہم پہ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو دیگر صدقات میں اگرچہ گنجائش تھی کہ ذمی کو دیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جو شرعی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، ان کو کسی طرح کا کوئی فنڈ ایسا نہیں دینا چاہیے۔ ہر وقت ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف شرپسندی میں مصروف رہتے ہیں، اور بالخصوص NGOs کا اعلی کار بن کے ہمارے ملک کے امن و آشتی کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر وقت شجر اسلام کو کاٹنے کے لیے معاذ اللہ آریاں چلا رہے ہیں۔ چلاتے ہوئے ایسے لوگ ذمی نہیں ہوتے۔ ذمی جو ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہر جگہ اس کا فرق واضح ہو، اس کو علیحدہ کپڑے پہنائے جائیں، اور گلی میں چلتا ہوا بھی پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور ذمی ہے، اور پھر وہ کسی طرح بھی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور ان میں سے کسی چیز کے خلاف کبھی بھی اس نے کوئی پراپوگنڈا نہ کیا ہو۔ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ بھی اسلام کے خلاف آواز کھولے گا اس کو حربی قرار دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ایک بار بھی توہین کرے گا تو واجب القتل ہو جائے گا، اس کا کسی طرح کا کوئی ذمی ہونے والی اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ جو گفتگو کا ہمارا اس وقت مستحق موضوع ہے مصرف کے لحاظ سے، وہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون ہے۔ عرف عام میں ہر شخص ہی زکوٰۃ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ مل جائے، اور زکوٰۃ لوگ دے بھی دیتے ہیں، اور اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں کیا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ جس طرح وہاں پر نماز پڑھتے وقت یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھے کیا ظہر کا ٹائم بھی شروع ہوا ہے یا نہیں، کہ ویسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اب وقت شروع نہ ہو اور وہ سجدہ کر رہا ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو۔ ایسے ہی اگر جو زکوٰۃ جس کو دینا چاہتا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہی نہیں، اور یہ اس کے بارے میں اس کو کھوج ہی نہیں لگاتا اور دیکھتا ہی نہیں، تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے اس کا سارا دیا ہوا رائیگاں چلا جائے۔ تو یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ شرعی طور پر فقیر اور مسکین کس کو کہا گیا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، شرعی طور پر وہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے اگرچہ صحیح البدن ہو، تندرست ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی موجود نہیں، یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ اب اس میں ایک شخص کی ضروریات اصلیہ ہیں 2 سوٹ، اور گھر کے جتنے فرد اتنی چارپائیاں، اتنے گلاس اور اتنے برتن۔ اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برتنوں کے کچھ سیٹ پڑے ہیں، یا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی فریج ہے ضرورت سے زائد، چارپائیاں ضرورت سے زائد ہے، فرنیچر ضرورت سے زائد ہے،
کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا، ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت 8,666 روپے بنتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ شرعی طور پر فقیر نہیں۔ اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ آگے اپنی زکوٰۃ نکال کے کسی کو دے، فرضیت میں یہ گھر کی زائد چیزیں شمار نہیں ہوگی، لیکن فقیر بننے کے لیے ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو گھڑی ہے، ضرورت سے زائد جو برتن ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد کوئی مشین پڑی ہے، ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں موجود ہے کہ ان سب کو ملا کے قیمت لگائی جائے تو 8,663 روپے آج کے ریٹ کے لحاظ سے چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت بنتی ہو تو اس کو شریعت فقیر نہیں کہتی، وہ مسکین نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لے گا تو خود جہنمی بنے گا کہ اس نے غیروں کا حق مارا ہے، اور دینے والا اگر اس نے تدبر ہی نہیں کیا تو اس کو بھی خسارہ ہوگا۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ اب یہ پوری زندگی کسی کا گھر دیکھنے میں ہی بسر کرے اور اس کی کھوج لگاتا رہے، لیکن مناسب سی کوشش تو کرے، کچھ نہ کچھ کسی محلے والے سے پوچھ لے اور کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بعد کہ یہ واقعی مستحق زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں، تو جس وقت وہ مستحق زکوٰۃ پایا جائے گا کہ اس کے پاس اگرچہ اس کے رہنے کا گھر موجود ہے لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد، ہمارے گھروں میں آج سینکڑوں چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، اگر کسی فقیر کے گھر میں کپڑے ہی شمار کر لو، بستر جو گرمی سردی کے اس کے افراد کے اور چند مہمانوں کے علاوہ زائد ہیں وہ شمار کر لو، گھڑیاں دیکھ لو، اس کے علاوہ برتن مختلف دیکھ لو، تو ایسی چیزیں وہ بنائیں گے تو وہ 8,500 تک پہنچ جائیں گی۔ تو بہت کم ہے کہ جو بندہ شرعی طور پر مستحق زکوٰۃ ہو، تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، اور ایسے ہی بندہ نہ اپنے اصول کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے دادا جی کو بھی نہیں دے سکتا، پردادا کو بھی نہیں دے سکتا، اوپر جہاں تک چلے جاؤ، اور نیچے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتا، پوتے کو بھی نہیں دے سکتا، پڑپوتے کو بھی نہیں دے سکتا۔ ان اصول اور فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا وہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی عورت اپنے خامند کو نہیں دے سکتی، خامند اپنی عورت کو نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جائے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو اس سلسلہ میں بندے کا بھائی اگر فقیر ہے، بہن فقیرہ ہے، واقعی مستحق ہے تو یہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی خالہ کو دے سکتا ہے، خالو کو دے سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اصول فروع کے لحاظ سے دینا ناجائز ہے، لیکن دائیں بائیں جو ساتھ رشتہ داریاں بن رہی ہیں اگر وہ شخص واقعی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ بلکہ اس سلسلہ میں حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی لذی الرحم اثنتان، کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسکین کو دو گے تو ایک زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ فقیر رشتہ دار بھی ہے تمہارا تو پھر ڈبل زکوٰۃ ہے، پھر تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا، ایک صلہ رحمی والا اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی والا۔ تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو پھر یہ انسان سرخرو ہو جائے گا۔ مال ایک بوجھ ہے، ایک کسب ہے، اس کے اندر بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر انسان کا مال ناجائز جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا اور وہ فتنوں میں اور مختلف بیماریوں میں مصیبتوں میں نہیں پھنستا، اور قیامت کے دن بھی اس کو خالق کائنات جل جلالہ یہ اعزاز دے گا کہ دوسری طرف تو جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کی یہ وعید بیان کر دی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن قیامت
قیامت کا کہ جس دن اس سونے کو چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ فرمائے گا گرم کر کے اس کا وہ سونا چاندی اس کے ماتھے پہ لگایا جائے گا, اس پہ پہلو پہ داغ دیے جائیں گے اور پیٹھوں پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم بچا کے رکھتے تھے, اب چکھو اس کا ذائقہ جو تم خزانہ کرتے تھے. اتنی ہلاکتیں ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے سانپ کے جبڑے ہوں گے اور وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور پھر کہے گا آنا مالوں کا وانا کنزوں کا, میں ہوں تیرا سونا اور میں ہوں تیری چاندی اور میں ہوں تیرا پیسہ جو تو کہ زکات سے بچا کے رکھتا تھا. اب پیارا مال جب اتنی تکلیف دے گا تو اس وقت بندے کی درد کی حیثیت کیا ہوگی. آج ہمیں اس فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مال کا ضرور حق ادا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.